अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तहलीली जायज़ा में आपके हाज़िर खिदमत है। और जैसे आपके इल्म में है कि मर्ज आली क़दर जहान तशय्यो हज़रत से आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने शाम ग़रीबा के मौका पर जो ख़िताब फरमाया था, उसी उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज़ाहिर सी बात है कि बुज़ुर्गान के कलाम में बहुत सारे निकात होते हैं, बहुत सारे उसमें वो चीज़ें होती हैं कि जिसको समझना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ने इस उन्वान से ये प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। और आज इंशाअल्लाह हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी हफ़ज़ल्लाहु ताला। इंशाअल्लाह जो ही उनके साथ रब्ता हो जाता है, गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ जारी कर लेंगे उसी उन्वान से और उन्हीं नुकात के ज़रिए जो कि मर्ज आली क़दर ने फरमाए थे। और इसमें से एक नुक्ता जो बड़ा मुहिम और ज़रूरी था वो यही था कि हमारी ज़िंदगी यानी ज़ियारत आशूरा का वो जुमला फरमाया कि हमारी ज़िंदगी अल्लाहुम्मा जअल महया या महया मुहम्मद व आले मुहम्मद, यानी हमारी ज़िंदगी उस तरीक़े से हो जाए जैसे मुहम्मद और आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी थी, और हमारी मौत भी उसी तरीक़े से हो जाए जिस तरीके से वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो ये जुमला जो है वो बड़ा कीमती जुमला है। और यकीनन हमारे लिए इससे एक चीज़ तो ये बात जो है वो वाज़ेह हो रही है कि हमारी ज़िंदगी का सरमश्क और नमूना जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम होना चाहिए। और हत्ता यानी हमारी ज़िंदगी और मौत दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, दो चीज़ें, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। ये दो चीज़ें हैं, एक मौत है एक हयात है, दो चीज़ें हैं। तो हमारी जो दुआ है जो इस ज़ियारत आशूरा में जिसकी बड़ी ताकीद हुई है, फरमाया कि हमारी ज़िंदगी भी उसी तरीके से कर ले जिस तरीके से मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, और जो हमारी मौत वाक़या होनी है वो भी उसी तरीके से वाक़या हो जाए। किबला के साथ हमारा राब्ता कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह किबला, आप खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इन आयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में अर्ज़े ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के तमाम अरकान की तरफ से नहायत ही तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार है कि आप तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। चूँकि वक्त जो है वो किबला कम है और आप मुस्तहज़र है कि हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने जो ख़िताबत फरमाई है शाम ग़रीबा के मौका पर, उसी नुकात में से एक नुक्ता मैं आपकी खिदमत में सवाल के तौर पे पेश करना चाहूँगा। और वो ज़ियारत आशूरा का वो मशहूर जुमला अल्लाहुम्मा जअल महया या महया मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए जैसे मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। किबला इस पर आप क्या फरमाएंगे, तौज़ीफ़ फरमाएं। जी किबला, आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जी आवाज़ आ रही है किबला? जी अब आ रही है। जी जी किबला, सवाल पहले मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़ियारत आशूरा का वो मशहूर जुमला अल्लाहुम्मा जअल महया या महया मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए जैसे मोहम्मद और आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, इस पर किबला अगर एक वजाहत फरमाएं। जी हमारे उर्दू ज़बान में किसी ने इस सिलसिले में किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अलैहिम अजमईन, अम्मा बाद। हमारे उर्दू ज़बान में किसी ने क्या खूब लिखा जी कि जिए तो हुसैन की तरह और मरे तो अली की तरह। वाह सुभान अल्लाह। ज़ियारत आशूरा का जो जुमला है जिससे आयतुल्लाहिल उज़्मा आयतुल्लाह सैयद सादिक़ शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह ने जिसको अपने कलाम का मौजू करार फरमाया है जी, असल बुनियाद तो यही है, अल्लाहुम्मा अजल महया महया मुहम्मद व आले मुहम्मद ममाती ममात मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी गोया हमारे ज़िंदगी का एक एक लम्हा, हमारा एक एक सांस
جی آل محمد علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں گزرے. اصل یہ ہے کہ ان کی زندگی کے تابع کا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے نا کہ تم معاشرے میں ایسے زندگی گزارو کہ جب تم کسی گلی کوچے سے گزرو تو لوگ تمہیں تمہارے نام سے نہیں بلکہ ہمارے نام سے. واہ سبحان اللہ. یعنی گویا ہماری معاشرت، ہمارا چال چلن، ہماری دنیا کی زندگی کا گزارنے کا سلیقہ جی وہ 100% اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی مقدس کی پیروی میں ہو، ان کے پیروکاروں کی صورت میں ہونا چاہیے. بے شک. تاکہ دنیا کے سامنے آل محمد علیہ السلام کے کردار کو جو ہے نا اجاگر کیا جائے. اصل بنیاد یہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی سانس بھی اہل بیت علیہ السلام کی مرضی، ان کی رضا اور ان کی مشیت کے خلاف نہ ہو. بے شک بے شک بے شک. جی بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. اگر مزید کچھ توضیحات ہے تو فرمائے، نہیں ہے تو میں اگلے سوال کی طرف جانا چاہوں گا. قبلہ جی بسم اللہ. جی ایک قبلہ انہوں نے جو پورے خطاب میں ایک حصہ جو تقریر کا ہے وہ حضرت حر علیہ السلام اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے جو ملاقات ہوئی ہے، میں سید اس لیے مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں آج آپ کے تمام سوالوں تک پہنچ سکوں. جی بہتر ہے. قبلہ توضیحات میں پڑھے جائیں تو ایک ہی سوال پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں. حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آیت اللہ العظماء نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ ہمارے بزرگ علماء نے اس کے بارے میں تحریر فرمایا، پہلی بات تو یہ میں ہمیں اس چیز کی کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آخر حضرت حر علیہ السلام نے اس بات کا انتخاب کیا کیوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکتا ہوں. اللہ، یہ انتہائی تشنہ سوال ہے جسے آج تک واضح نہیں کیا گیا. جی دو باتیں اس میں اہم ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جو اپنا جادوگر آئے تھے جی ان کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا آخر ان کو ایمان کی توفیق کیوں نصیب ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی. تو اس کا جو سب سے بڑا اہم پہلو ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ جب اپنے کرتب دکھانے کی باری آئی تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس انداز سے عرض کیا ام تلقیا ام نحن الملقین، کہ سرکار پہل آپ فرمائیں گے یہ ہم کریں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ان کا احترام رسالت چھلک رہا تھا. اللہ گویا وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ رسول ہے، سنا تو وہاں تو تھا لیکن اسی سماعت کی بنیاد پر انہوں نے احترام کا جو دائرہ ہے نا اس کو ملحوظ رکھا جو ان کے مسلمان ہونے کا سبب قرار پایا. سبحان اللہ. سیم یہی پوزیشن حضرت کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی یہ انتہائی اہم مسئلہ. جی بالکل. حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو ابن سعد نے سب سے پہلے شمر کو کہا تھا کہ تم حسین کا راستہ روکو علیہ السلام کا. تو جب حر نے یہ بات سنی تو اس نے ابن سعد سے کہا اے ابن سعد کیا تیری خواہش فرزند رسول کا راستہ روکنا ہے یا بنت رسول ابن رسول کی توہین کرنا ہے؟ نعوذ باللہ. اس نے کہا نہیں، میرا مقصد راستہ روکنا ہے. تو جناب حر علیہ السلام نے کہا پھر اس کام کے لیے تو شمر کو معمور نہ کر کیونکہ یہ بد نسل ہے، احترام اہل بیت سے واقف نہیں ہے. یہ اس خاندان کے ادب اور احترام سے بالکل نابلد ہے. یہ انتہائی جہل ہے، انتہائی بے حیا ہے. لہذا اس کو نہ بھیجا جائے، مجھے بھیجا جائے. میں دو کام کروں گا، آپ کے حکم کی بھی تعمیل پوری ہوگی اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی رائی برابر گستاخی کا عمل نہیں آئے گا. اور آپ کے سامنے ہے کہ جب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اور سے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اللہ اکبر، اس نے سر جھکا کے کیا کہا کہ آپ میری ماں کو جو مرضی کہہ دیں لیکن میں آپ کی ماں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہے. تو یہ احترام تھا جو اس خاندان کا حر کے دل میں، حر کے ضمیر میں، حر کے نفس و جان میں جو اسے اس نہج پر لے کے آیا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنا بھائی قرار دے دیا. اللہ اکبر. اپنے سینے سے اللہ اکبر. بے شک. اور اپنی ماں کا دیا ہوا رومال حضرت حر کے پیشانی پہ سجایا. تو جناب حر علیہ السلام چونکہ ہمارے یہ بات ہمارے اردو سامعین تک جاتی ہے اور عموماً ہمارے ہاں ایک رواج ہے
کہ باتوں باتوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی میں کوئی اور کی طرح گناہگار تو نہیں ہوں. اللہ انتہائی یہ غلط عمل ہے, یہ غلط گفتگو ہے. بے شک. ہم جتنے بھی صاحب کردار ہو جائیں جی ہم حر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے یقیناً جس مقام پر حضرت حر موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے نام تو یاد نہیں, ایک عالم دین نے صحیح دل ہی دل میں کہا تھا کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور شہداء کے کربلا جیسا ہو جاتا. جی جی. تو رات کو خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر برس رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے انتہائی تہیہ کیا کہ میں اپنی جان دے دوں گا, فرزند رسول پر تیر نہیں آنے دوں گا. تو کہتے ہیں میں آگے جا کے کھڑا ہو گیا, جو ہی تیر میرے قریب آیا تو میں نے سر جھکایا اللہ, اور تیر فرزند رسول کے سینے میں جا کے لگا. اللہ. پھر میں نے دوسری مرتبہ تہیہ کیا کہ اب کہ میں ہر صورت میں فرزند زہرا کا دفاع کروں گا. دوسری مرتبہ بھی یہی صورتحال ہوئی, تیسری مرتبہ بھی. جب چوتھی مرتبہ یہ حال ہوا تو سید الشہداء نے فرمایا مجھے تجھ سے شکوہ نہیں ہے, اللہ تیرا اتنا ہی کام تھا جو تو نے کیا ہے, جی لیکن خبردار میرے کربلا کے ساتھیوں جیسا ہونے کا کبھی تصور نہیں کرنا. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ نے جو مجھے ساتھی دیے ہیں کربلا کے, حضرت حجت خدا جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا فرمان ہے رزقنا اللہ فی الدنیا مرافقتکم. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف یہ خواہش رکھتے ہوں کہ اللہ مجھے شہداء کربلا کی صحبت نصیب کرے. اللہ. تو میں سمجھتا ہوں حضرت حر علیہ السلام کا جو کردار ہے, جی جو عمل ہے, ظاہری طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک کہ اس نے فرزند رسول کا راستہ بھی روکا, جی, اور مولا کی مرضی کے بغیر بھی اس نے بہت کچھ کیا. جی, لیکن اس میں اس کی وہ شاید جہالت موجود تھی, عدم واقفیت موجود تھی, جی, یا پوری معرفت نہیں تھی, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. جی لیکن جہاں تک ادب اہل بیت علیہ السلام ہے, جی, جہاں تک احترام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے, سبحان وہ اللہ. مخالف صف میں کھڑے ہو کر بھی اور کے وجود سے ظاہری طور پہ چھلک رہا تھا. بے شک. جب سید الشہداء نے کہا کہ ہر نماز کا وقت ہو گیا ہے, اپنی جماعت الگ کراؤ گے یا ہمارے پیچھے پڑو گے, اس نے کیا جواب دیا؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں الگ سے جماعت کراؤں. تو یہ احترام تھا ان کا. جی جی. پھر حضرت زہرا کی دعا بھی تھی, بی بی کے اپنے بیٹے کو وصیت بھی تھی. جی. جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ 3 جمادی ثانی کو دنیا سے رخصت ہوئی, جی, اور جہاں بہت سارے تبرکات اپنی اولاد کے سپرد کیے, مولا علی علیہ السلام کے سپرد کیے, وہاں ایک رومال بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے سید الشہداء کے حوالے کیا تھا. بے شک بے شک. اللہ اکبر. پوچھا تھا جناب ثانی زہرا نے کہ اماں یہ کیا ہے؟ اتنی قیمتی چیز نہیں بیٹا, اسے سنبھال کے رکھنا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 60 ہجری 10 محرم کے دن ہوگا, تیرا بھائی آواز دے گا زینب میرے مہمان کی پیشانی پھٹ گئی ہے. اللہ اکبر. کوئی کپڑے ہیں تو مجھے دیجئے, عام رومال نہ دینا, عام کپڑا نہ دینا, میری طرف سے یہ رومال دے کے اور سے کہنا میری ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کرتی ہے. تو یہ معیار ہے حضرت حر کا, یہ مقام ہے حضرت حر کا. بے شک کہ جو اسے اس درجے پہ جا کے لا کھڑا کیا, جس نے کہ حضرت حر علیہ السلام کو سید الشہداء کو یہ کہنا پڑ گیا انت حر فی الدنیا والآخرہ. بے شک. اے حر تم دنیا و آخرت میں آزاد ہو. اور ہم کیسے ان باتوں کو بھلا سکتے ہیں, کیسے ان باتوں کو فراموش کر سکتے ہیں کہ جس حالت میں, جس انداز میں حضرت حر بارگاہ امامت میں تشریف لائے, ہاتھوں کو پس پشت باندھا ہوا تھا, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, اور جب فرزند رسول نے پوچھا حر اس انداز سے کیوں آئے ہو, تو کہا فرزند رسول ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے اللہ جو آپ کا سامنا کر سکے. اللہ اکبر. میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے نانا کی امت اس قدر گر جائے گی کہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. مولا میں آپ سے شرمندہ ہوں, بے شک. مولا اپنی ماں کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے گا. اللہ اکبر. تو آغا جان سیدی محترم, جب جناب سید الشہداء کے سامنے یہ گفتگو کی حر نے, اور جناب اون محمد نے حر کی یہ گفتگو سنی, اور عالم غیر معلمہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ تک خبر ملی کہ حر آ گیا ہے ہماری صفوں میں, تو بی بی نے کیا کہا تھا, جا کے حر سے کہو ایک مرتبہ خیمہ کے باہر آئے,
میری بہن تجھے بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب زینب نے یہ سلام بھیجا کہ ہر بہن آپ کو سلام دیتی ہے، جی، تو ہر کی وہ حالت دیکھنے والے تھی، چلا رہا تھا، زمین میں سر پٹک کے کہہ رہا تھا کہ علی کی بیٹی اس قدر غریب ہو گئی ہے اللہ کہ غلاموں کی طرف سلام بھجوا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر جان حضرت حر علیہ السلام کی جو میں سمجھتا ہوں جو کچھ جو مجھ حقیر میں طالب علم نے جو درک کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب حر نے ایک خطا کی ہے، یقیناً وہ خطا ہے بارگاہ امامت کے ساتھ امام کی موجودگی میں، لیکن اس خطا کے پیچھے بھی احترام اہل بیت برابر چھپا ہوا تھا۔ بے شک، آل محمد کے احترام میں کوئی کمی نہیں کی، آگے آگے چلتا گیا، راستہ روکتا گیا، لیکن آگے بولا نہیں ہے۔ جی بے شک۔ اور یہی بات تھی حر کو جو علیہ السلام کے درجے تک لے آئی۔ خدا ہم سب کو حضرت حر کی، میں تو آل محمد کے جوار میں تو دور کی بات ہے، ہمیں حضرت حر کا جوار بھی نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور کوئی غنیمت نہیں ہوگا۔ مولا سید الشہداء کے جتنے ساتھ کیوں مولا حسین کہہ رہے ہیں یا جدہ ما وجدت اصحابا اوفا من اصحابی۔ بے شک۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا چیلنج ہے، نانا کو کیا جا رہا ہے، بابا علی کو کیا جا رہا ہے، بھائی حسن کو کیا جا رہا ہے، کسی کو ایسے اصحاب نہیں ملے جو مجھ حسین علیہ السلام کو ملے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا شان ہے شہداء کربلا کی، کیا شان ہے ناصران سید الشہداء کی، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا فرزند زہرا اگر آپ کی بہنوں کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، ہم پہ بھروسہ اور یقین نہیں ہے، تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم کربلا کے جنگ سے پہلے اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر تمہاری پیروں میں ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ سید الشہداء کیا انفرادیت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی جیسے اصحاب کی انتظار میں حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف تشریف فرما ہے، غیبت میں موجود ہے۔ یقین جب کربلا جیسے ناصرین امام زمانہ علیہ السلام کو دستیاب ہوں گے تو وہ بھی ظہور فرمائیں گے۔ مولا ہم گناہ گاروں کو، ہم نالائق لوگوں کو آل محمد کی عزت کا صدقہ حجت خدا کے ناصرین میں شامل فرمائے اور شمار فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو ایسا بنا سکیں کہ مولا کے ناصرین میں ہمارا نام شامل ہو سکے۔ بسم اللہ۔ قبلہ ہمارے پاس ہے تقریباً 3 منٹ کا ٹائم ہے، اور خود مرجع علی قدر نے ایک جو حصہ ہے تقریر کا اس میں 40 کی زیارت کے عنوان سے انہوں نے فرمایا تھا، تو 40 کی زیارت جو کہ ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں سختیاں بھی ہے، ہم فائنینشلی سختیاں ہیں، مالی سختیاں ہیں، اور کافی مشکل ہو گئی ہے زیارت، یعنی اس عنوان سے کہ بہت سارے اثاثے چاہیے، تو اس میں حکومتوں اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ وقت بہت کم ہے، 2-3 منٹ کا ٹائم ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ سید دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ایران میں بھی ہماری اسلامی حکومت ہے، عراق میں بھی شیعہ حکومت ہے، لیکن ان دو حکومتوں کے ہوتے ہوئے اگر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں ہو رہی، یہ انتہائی قابل افسوس امر ہے۔ جی بالکل۔ ابھی میں نے خبر سنی ہے، اللہ کرے گا درست ہوگی، کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے عراق کے صدر سے، اور انہوں نے زائرین کے لیے ویزا کی سہولت کو آسان کر دیا ہے۔ خدا مہربانی کرے آقا جان، غریب کربلا کی زیارت کے لیے معاملت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا زیارت کرنے والے کو ثواب ہے۔ جی بے شک۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کو خدا نے مالی توفیق سے نوازا ہوا ہے، ان کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کاروان بنا کے جائیں، اور یہاں سے اپنے کاروان کو ساتھ لے کر، پرسے دار ساتھ لے کر بارگاہ سید الشہداء میں 40 چکے جانے کا حکم ہے معصوم علیہ السلام کا۔ بے شک۔ میں یہاں پر ایک جملہ اور بھی کہوں، آغا جی کی خدمت میں معاذ کیجئے گا کہ اس بات کو متوجہ کریں کہ لوگ محرم میں جاتے ہیں، 40 کی طرف اب توجہ کم ہو رہی ہے، جبکہ محرم میں ہر مومن کا اپنے ہی عزا خانے میں اور اپنی عزاداری کو اپنے ملک میں زندہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہاں عزاداریاں نہیں ہوں گی تو پھر یہاں کمزور ہو جائیں گے معاملات۔ ہاں البتہ 40 میں ہر سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا گو ہیں، دعا کر سکتے ہیں، التجا ہے مولا کی بارگاہ میں، اور جانے کا تو حکم ہے، زیارت کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ،
ان بینی و بین جدک لبحر ربما انکفعت البحر انکفعت السفینہ، والا ہمارے گاؤں اور کربلا کے بیچ میں دریا ہے، کبھی کبھی دریا میں طغیانی ہوتی ہے اور کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا باسا ان انکفت فی الجنہ، چاہیے زندگی موت کا خطرہ ہے تب بھی جائی، اگر کشتی الٹ بھی گئی تو دریا میں تھوڑی الٹے گی، جنت یہاں بہت ساری چیزوں کو کھولا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جو زنجیر زنی ہے، قمہ زنی ہے، تبر کا ماتم ہے، خون کا ماتم ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنے والوں کو بھی امام علیہ السلام ایک سمجھا رہے ہیں، جب سید الشہداء کی عزاداری اور سید الشہداء کی زیارت کے لیے موت نظر آ رہی ہو تو اس کو قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑے سے جان کے نقصان کے لیے، اور جان کا تو تحفظ وہ کرے جس کی جان اپنی ہو۔ جب ہم نے آل محمد کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اب میرا جان، میرا مال، میرے بچے، میری اولاد، میری ہر شے غریب زہرا کی ملکیت ہے، وہ جس طریقے سے چاہے لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا میں جب جانے کے لیے یہاں تک امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ، کشتی الٹی انکفعت فی الجنہ، جنت میں الٹے گی کشتی، پانی میں نہیں الٹے گی۔ لہذا موت کا بھی ڈر ہو تو اربعین پہ جانا چاہیے۔ اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ عراق کے جو مومنین ہیں، خدا ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان سے نوازے، جس قدر وہ زائرین اربعین کی خدمات میں معمور ہوتے ہیں، جس قدر وہ زائرین کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ قابل السلام ہے۔ دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام کرتا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے ان کی تکریم کرنا اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی حکومت اور مملکت اسلامیہ ایران کی حکومت اور مراجع عظام، ہمارے جو بزرگ فقہاء ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری ہونا چاہیے کہ مراجع اگر کوئی مومن نہیں جا سکتا سلامت رہے قبلہ، تو کسی طریقے سے وقت انتہا پر مومن پر حق ہے کہ اسے زیارت پر لے جائے۔ بالکل قبلہ نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے، اور وقت انتہا پر پہنچ چکے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سے اجازت چاہیں گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیکل فرج۔